इंसान खसारे में है। इस्लाह के मानी होती है मरम्मत करना, सुधारना। सबसे मुश्किल मशीन इंसान है। ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। जब अल्लाह साथ है तो किससे डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। जिहाद और दहशतगर्दी। इस्लाम के पस मंजर वकुल जाल हक व ज़ाक़िल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जब भी कोई औहदा दिया जाता है, जब भी कोई ऑनर दिया जाता है, उसके साथ जिम्मेदारी होना लाजिम है। मिसाल के तौर पे एक स्कूल में एक प्रिंसिपल का औहदा, एक प्रिंसिपल का ऑनर एक टीचर से ज्यादा है। एक टीचर का ऑनर, एक टीचर का औहदा एक पियून के औहदे से ज्यादा है। लेकिन जब भी औहदा या ऑनर दिया जाता है, उसके साथ जिम्मेदारी होना लाजिम है। उसी तरीके से एक स्कूल में एक प्रिंसिपल की जिम्मेदारी एक टीचर से ज्यादा है, एक टीचर की जिम्मेदारी एक प्यून से ज्यादा है। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि हमने मुसलमानों को सारे इंसानियत में सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया है, हमारे लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं? जब इतना ऊंचा औहदा हमें अल्लाह सुब्हाना तआला दे रहे कुरान मजीद में, हमारे लिए जिम्मेदारी होना लाजिम है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला जिम्मेदारी का जिक्र इसी आयत में करते हैं। सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला फरमाते ता'मुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला पे ईमान रखते हैं। व तु'मिनूना बिल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम मुसलमान इस सारे इंसानियत में, सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मत है, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाते हैं और बुराई से नहीं रोकते हैं, तो हम खैर उम्मा कहने के लायक ही नहीं है, हम मुसलमान कहने के लायक ही नहीं है। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो इस्लाम की दावत गैरों तक पहुंचाए, उनको हक की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। और कोई भी इंसान को जन्नत में जाने के लिए जो एक चीज की जरूरत है बाकी चीजों के अलावा, वो है दावा, गैर मुसलमानों को दावत देना। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल असर में, सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3, अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान फी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला ज़माने की कसम खाते हैं और कहते हैं कि आदमी खसारे में है, इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जो 4 चीजों पर अमल करते हैं, सिर्फ ये शख्स खसारे में नहीं है। सबसे पहले ईमान, फिर अमल सॉलिहात, अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, लोगों को हक की तरफ बुलाना, दावत देना, गैर मुस्लिम को हक की तरफ बुलाना और इस्लाह करना मुसलमानों के साथ। नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, कि लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। इस सूरह से हमें यह पता लगता है कि कोई भी इंसान को जन्नत में जाने के लिए 4 चीजों की जरूरत है कम से कम। एक है ईमान, दूसरा अच्छा अमाल, तीसरा है दावत देना,
غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلانا، اور چوتھا نمبر ہے لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ اگر ان چاروں میں سے ایک بھی چیز کی کمی ہے تو سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ بہت اچھے مسلم ہوں گے، روز 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے، حج کے لیے گئے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، لیکن سورہ العصر کے حساب سے اگر آپ دعوت نہیں دیتے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ صرف دعوت دینا نہیں، چاروں چیز ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر۔ ان چاروں میں سے ایک کی بھی کمی ہے تو سورہ العصر کہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر آپ دعوت نہیں کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو کو کرے گا۔ تو شرک کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اگر آپ دعوت نہیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن عام طور پہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو چاروں چیز ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، دعوت دینا، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو سب کی طرف بلانا۔ اسی لیے آج کے حالات دیکھ کر میرے نظریے میں سب سے بڑا جہاد ہے کہ نفس کے خلاف شیطان جو بھڑکاتا ہے اور جو غیر مسلم کے ذہن میں جو اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرنا ہمارا فرض ہے۔ وہ ایک بڑا جہاد ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی آتھرز، کئی محرک اور کئی غیر مسلم جب کتاب لکھتے ہیں وہ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، اور جو کرٹکس ہے جو اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں وہ اکثر قرآن مجید میں سے کئی آیتوں کو بنا کانٹیکس، آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکس حوالہ دیتے ہیں، آیتوں کو نکالتے ہیں اور بنا پس منظر، آؤٹ آف کانٹیکس، بیچ میں سے نکال کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور لوگ کو غلط فہمی کا شکار بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کافر کو دیکھو، جب بھی کوئی غیر مسلم کو دیکھو تو اس کا قتل کرو، اور ایسے قرآن مجید کی آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکس اپنے حوالے سے باہر نکال کے اسے پیش کرتے ہیں۔ اور سب سے عام آیت جو کرٹکس جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں وہ حوالہ دیتے ہیں سورہ توبہ کی سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور آپ جانتے ہوں گے کہ ہندوستان کے سب سے مشہور جو کرٹک ہے اسلام کے خلاف وہ ارون شوری، جو پہلے لاسٹ حکومت میں وہ منسٹر تھے، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں ورلڈ آف فتواز، فتوا کی دنیا، ان کے کتاب کا نام ہے ورلڈ آف فتواز، فتوا کی دنیا۔ اس میں لکھتے ہیں اور کوٹ کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت کو، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور لکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جب بھی آپ کوئی کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو، اور کافر کے معنی ان کے حساب سے ہندو، کہ جب بھی آپ کوئی کافر کو دیکھیں گے، کافر کو پائیں گے، ہندو کو پائیں گے، اس کا قتل کرو۔ اور جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کی آیت کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو بالکل صحیح ہے۔ اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ مشرک کو پائیں گے اس کا قتل کرو، لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ مطلب بیچ میں سے اٹھا کے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو، پوری آیت ہے کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو۔
قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72. پوری آیت ہے کہ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، لیکن قرآن میں تو لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. تو قرآن کی آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے ترجمہ کریں گے تو ترجمہ تو صحیح ہے لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. اسی طریقے سے اگر ہم سورہ توبہ پڑھتے ہیں آیت نمبر 5 کے پہلے جو 1 سے 4 آیت پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صلح ہے، مکہ کے مشرکوں اور مسلمان کے درمیان ایک صلح ہے، اور یہ صلح ہے، یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے توڑ دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آیت نمبر 5 پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو 4 مہینے کا وقت دیتا ہوں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، ورنہ اعلان جنگ. اور پھر جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرماتے مسلمانوں سے جب وہ کافر آپ سے جھگڑنے کے لیے، لڑنے کے لیے جنگ کے میدان میں آئیں گے، آپ ڈرو مت، آپ جہاں بھی کافروں کو پاؤں ان کا قتل کرو. یہ جنگ کے میدان میں آیت ہے کہ جب دشمن صلح کو توڑتے ہیں، آپ کو جنگ کے میدان میں قتل کرنے آ رہے تو آپ ڈرو مت، ان کا قتل کرو. جہاں بھی آپ دشمنوں، کافر دشمنوں کو پاؤں ان کا قتل کرو. ترجمہ صحیح ہے لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. یہ جنگ کے میدان میں آیت نازل ہوئی کہ جنگ کے میدان میں جب دشمن آپ کا قتل کرنے آ رہے تو آپ ڈرو مت، ہمت رکھو، لڑو، ان کا قتل کرو. کوئی بھی سپاہ سالار اپنے سپاہیوں سے یہ نہیں کہیں گا کہ جنگ کے میدان میں بھاگ جاؤ، ہمت افزائی کے لیے ضرور کہیں گا ڈرو مت، لڑو، ضرورت پڑے تو دشمن کا قتل کرو. یہ عام بات ہے، کوئی نئی بات نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں مسلمان سے کہتے ہیں کہ ڈرو مت، جب دشمن آپ کو قتل کرنے آ رہے ڈرو مت، ان کا قتل کرو، یہ کوئی نئی بات نہیں، عام بات ہے. اور ارون شوری آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 کے اوپر چھلانگ لگاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 6 کے اندر اس کی بیماری کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں فوراً آیت نمبر 5 کے بعد جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب بھی آپ کافر کو پاؤں میدان جنگ میں ان کا قتل کرو، اس کے فوراً بعد سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اگر کوئی کافر آپ سے صلح چاہتا ہے، اگر کوئی دشمن جنگ کے میدان میں آپ سے صلح چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ اسے جانے دو. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ چھوڑو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ جان دو. آج کے دن سب سے دیالو سپاہ سالار یہی کہیں گا اپنے سپاہیوں سے کہ دشمن اگر چاہتا ہے امن تو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دشمن امن چاہتا ہے چھوڑو مت، حفاظت کے ساتھ اسے محفوظ جگہ پر پہنچاؤ. آج کے دن کوئی بھی سب سے دیالو سپاہ سالار یہ نہیں کہے گا کہ اسے حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پر اس کو پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. اور جب بھی آپ قرآن مجید میں آیت پائیں گے قتل کے بارے میں یا جنگ کے میدان میں بھی، اس کے فوراً بعد اکثر آپ یہ پائیں گے کہ صلح بہتر ہے، امن بہتر ہے. اور ہر وقت جب بھی قتل کی آیت آئیں گی اس کے فوراً بعد 1 یا 2 آیت بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر امن ہے تو وہ بہتر ہے. اور جب میں گلبرگہ میں تھا پچھلے ہفتے اتوار کو 6 دن پہلے میں گلبرگہ میں تھا اور ایک تقریر کر رہا تھا ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت. وہ تقریر انگریزی میں تھی اور صرف غیر مسلموں کے لیے تھی. تو سوال جواب کے درمیان ایک ہندو مجھ سے پوچھتا ہے کیا یہ صحیح بات ہے کہ آپ کے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کافروں کا قتل کرنا چاہیے، اور کیا ہر ہندو کافر ہے؟ تو میں نے کہا
کہ جو بھی غیر مسلم ہے جو اسلام کو جھٹلاتا ہے کافر آتا ہے لفظ کفر سے نہیں ماننا. جو اسلام کو نہیں مانتا انگریزی میں کہتے ہیں نان مسلم, تو کافر کا ترجمہ ہے کہ غیر مسلم. اور میں نے اس کو یہی جواب دیا کہ یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹڈ ہے. اور ایک عام سوال پوچھا کہ اتنے سال میں گلبرگہ شہر میں کوئی بھی مسلم نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ تو اس نے کہا نہیں. تو یہی ثبوت ہے کہ یہ غلط ہے. ماشاءاللہ گلبرگہ میں کئی اچھے پکے مسلمان ہیں, کس نے بھی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ اس نے کہا نہیں. تو کیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض ہے مسلمان کو غیر مسلم کا قتل کرنا؟ یہ شیطانی حرکت ہے ان لوگوں کی جو قرآن مجید کے آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پس منظر کے باہر نکال کے کوٹ کرتے ہیں. اور وہاں کے غیر مسلمان الحمدللہ مطمئن ہو گئے کہ یہ بات جو کرٹکس لوگ جو اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں وہ بالکل غلط کہہ رہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اسلام کے خلاف کئی باتیں کہی جا رہی ہیں. اور ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائم میگزین میں. ٹائم میگزین بہت مشہور میگزین ہے نیو یارک کی, USA کی. 16 اپریل کو 1979 میں ایک آرٹیکل اس میگزین میں آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ 150 سال میں 1800 to 1950 سن 1800 سے سن 1950 کے درمیان اس 150 سال میں 60,000 سے زیادہ کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی ہے. 60,000 سے زیادہ, یعنی آپ حساب لگائیں گے تو ہر روز ایک سے زیادہ کتاب اسلام کے خلاف لکھی گئی ہے اس 150 سال میں. اور 11 سپٹمبر 2001 کے بعد یہ تعداد بڑھ گئی ہے, کئی گنا بڑھ گئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں اگر کوئی مسلمہ حجاب پہن رہی ہے تو میڈیا کہتی ہے کہ اسلام عورتوں پہ ظلم کر رہا ہے. لیکن جب کوئی نن جو کرسچن سسٹر ہوتی ہے چرچ کے اندر, نن وہ جب اپنا سر ڈھانکتی ہے مسلمہ جیسی, تو لوگ کہتی ہے کتنی عزت دار عورت ہے. یہ ٹو فیس جامٹن کیوں؟ یہ کسی کو جج کرنے کے لیے یہ علیحدہ نظریہ کیوں؟ جب کوئی سکھ پگڑی پہنتا ہے, داڑھی رکھتا ہے, تو بولتے کیا گرو ہے اسے, کتنا اچھا شخص ہے, وہ خوشی سے کہتا ہے میں سکھ ہوں. اگر کوئی مسلمان ٹوپی پہنتا ہے, داڑھی رکھتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں وہ دہشت گرد ہے. مسلمان داڑھی رکھتا ہے تو دہشت گرد ہے, سکھ داڑھی رکھتا ہے تو بولتے رہے اتنا اچھا انسان ہے, وہ گرو سے کہتا ہے میں سکھ ہوں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ تاریخ گواہ ہے کہ لوگ جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. ایک شخص جس کا نام ہے راما کرشنا راؤ, وہ کتاب لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر, اور اس کتاب میں ذکر ہے کہ ساری زندگی میں جتنے بھی جنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی, اکثر سیلف ڈیفنس میں اپنے بچاؤ کے لیے, دونوں طرف 1018 انسان مرے. کل ملا کے 1018 انسان کا قتل ہوا. جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ورلڈ وار 1 میں تقریباً 20 ملین یعنی 2 کروڑ انسانوں کا قتل ہوا, اور تقریباً 2 کروڑ 200 لاکھ انسان گھائل ہوئے. ورلڈ وار 2 کے اندر, ورلڈ وار 2 میں تقریباً 30 ملین یعنی 3 کروڑ 300 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا قتل ہوا. جب ہم حساب لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں دونوں طرف صرف 1018 انسانوں کا قتل ہوا, اور یہاں دیکھتے ہیں
تو 2 کروڑ 3 کروڑ پھر بھی کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ دہشت گرد ہے اور اسلام سکھاتا ہے کہ جھگڑا کرو، قتل کرو. میرے نظریے میں جب بھی ہم غیر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں، سب سے بہترین جو آیت ہے قرآن مجید کی، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اس آیت سورہ العمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حالانکہ یہ آیت شروع ہوتی ہے اہل کتاب سے، خطاب ہے یہود اور نصارہ سے، تو خصوصاً یہ یہود اور نصارہ کے لیے ہے، لیکن عام طور پہ یہ آیت کوئی بھی انسان کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. اور دعوتی نظریے سے میرے حساب سے یہ سب سے اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اگر آپ کو دعوت پیش کرنا ہے تو اس آیت کے حساب سے اگر پیش کریں گے تو انشاءاللہ سفلتا پائیں گے. آؤ اس بات پہ جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ 11 سپتمبر کے بعد 2001 کے بعد امریکہ میں جانا، ویزا ملنا مشکل ہے، امریکہ کے اندر مسلمان کو داخل ہونا مشکل ہے. اور لاسٹ ایئر میں لاس اینجلس گیا تھا اور وہاں مجھے، کیونکہ میں کوٹ ٹائم میں تھا، داڑھی ٹوپی انکوائری کے لیے، اور میں تیار تھا کہ انکوائری ہونے والی ہے. میں امریکہ کئی بار جا چکا ہوں الحمدللہ. تو وہاں مجھے پوچھے کہ آپ کس وجہ کے لیے یو ایس اے میں آئے ہیں، کیوں آپ یو ایس اے امریکہ میں آنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا ایک ادارہ ہے جو مجھے ایک ایوارڈ دینا چاہتا ہے، ایوارڈ فار ہیومینٹی. تو مجھ سے پوچھنے لگے ہیومینٹی، آپ انسانیوں کے لیے کام کرتے ہیں؟ کیا آپ کوئی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، چیریٹی آرگنائزیشن سے؟ تو میں نے کہا چیریٹی آرگنائزیشن سے نہیں. تو آپ کو کیوں انسانیت کے لیے ایک ایوارڈ دیا جا رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ کے بائبل میں لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سیک دی ٹروتھ اینڈ دی ٹروتھ شیل فری یو، آپ حق کی تلاش کرو اور حق آپ کو عطا دے گا. تو میرا پیشہ ہے حق پھیلانا. میں ایک دائی ہوں، میرا پیشہ ہے حق کی بات پھیلانا، کیونکہ میں حق کی بات پھیلاتا ہوں امریکہ میں بھی آ کے، اسی لیے لوگ نے مجھے یہ انعام دیا ہے. اور اس طرح کی گفتگو شروع ہوئی. اور جب کسٹمز کی طرف میں جا رہا تھا، مجھے پتا تھا، تو میں جان بوجھ کے کہا کہ میں ایک اسلامک کانفرنس کے اندر آیا ہوں. اسلامک کانفرنس، جانچ پڑتال کے لیے جاؤ. اور جب میری بیگ کھولتے ہیں تو انہیں ملتا ہے ایک لیکچر کی ویڈیو کیسٹ، جس کا موضوع، آج کا موضوع تھا جہاد اینڈ ٹیررزم اینڈ اسلامک پرسپیکٹو، جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں.